बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं अहादीस का चैप्टर, इसलिए सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप सब लोग अपनी इस्लामिया की किताब खोल लें और चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 72 पर आ जाएं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है तारुफ़े कुरान व हदीस। कुरान पाक का और हदीस का तारुफ आपसे कराया जाएगा और फिर आपको 12 आयात और फिर 12 मुंतखब अहादीस समझाई जाएंगी ताकि आपको कुरान की आयात का फहम हासिल हो, आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए और इसी तरह अहादीस की भी समझना आ जाए आपको। आज हम एक हदीस करेंगे, पहली हदीस, लेकिन उससे पहले मैं आपको हदीस के मानी बताने चाहूँगी ताकि आपको कुरान की आयत और अहादीस में क्या फ़र्क होता है वो पता लग जाए। ठीक है, कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का पैगाम है और अल्लाह के अल्फाज में है। हदीस जो है वो अल्लाह ही का पैगाम है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। पैगाम अल्लाह का है उसमें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में हम तक पहुंचाया। कुरान करीम दीन फितरत की आखिरी और मुकम्मल किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के मुबल्लिग और मुअल्लिम थे। चुनांचे आपने इस किताब इलाही को अव्वल से आखिर तक लोगों को सुनाया, लिखवाया, याद कराया और बखूबी समझाया और खुद उसके जुमला अहकामात पर अमल पैरा होकर भी उम्मत को दिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हकीकत में कुरान मजीद की कौली और अमली तफसीर और तशरीह है और आपके इन्हीं अक़वाल और अहवाल का नाम हदीस है। अरबी जुबान में लफ्ज़ हदीस वही मफ़हूम रखता है जो हम उर्दू जुबान में गुफ्तगू, कलाम या बात से मुराद लेती हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू और अपनी बातों के ज़रिए लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे, अपनी तकरीर और अपने बयान से किताब अल्लाह की शरह करते थे और ख़ुद उस पर अमल करते थे, इसलिए इन सारे मजमूए का नाम हदीस है। इसी तरह जो चीज़ें आपके सामने होती और आप उनको देखकर या सुनकर खामोश रहते तो उससे भी दीन का हिस्सा समझा जाता था। अब हदीस की दीनी हैसियत क्या है? कुरान का तो आप सबको पता है और कुरान को हम हमारी ज़िंदगी में उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है वो भी आपको अंदाज़ा है, लेकिन हदीस की दीनी हैसियत समझने के लिए, देखने के लिए हमें कुरान का ही सहारा लेना पड़ता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरे मोहम्मद की आयत नंबर 33 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो अल्लाह के रसूल की। ठीक है, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की, ये कुरान पाक का फरमान है। इसी तरह एक और जगह सूरे नूर में आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन तुतीऊहु तहतदू, और अगर इसका कहा मानोगे तो राह पाओ। मुराद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा, तो जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चलेंगे वो कामयाब होंगे। इन आयात से हमें हदीस की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है। आज जिस मौजू को हमने लिया है उसका उन्वान है तारुफ़े कुरान व हदीस। तो आप अपनी किताब के पेज नंबर 72 पर आ जाएं और फिर गौर से पहले लेक्चर को सुनें और फिर बुक में से भी इस पर गौर कीजिएगा।
سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس میں اللہ کا پیغام ہے اور اللہ ہی کے الفاظ ہیں. قرآن عربی میں اترا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان الفاظ میں نازل کیا. حدیث اللہ کا پیغام ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. قرآن میں دین فطرت بتایا گیا ہے. قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور آپ کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا. چنانچہ آپ نے اس کتاب الہی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کرایا اور بخوبی سمجھایا اور خود اس کے جملہ احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر اور تشریح ہے اور آپ کے انہی اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے. عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اپنی تقریر اور اپنے بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے تھے اور خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، اسی لیے ان احادیث کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا ہے. اسی طرح جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی اور آپ ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اس سے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اگر وہ امور منشاء دین کے منافی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کی اصلاح کرتے یا منع فرماتے. اس لیے ان سب کے مجموعے کا نام احادیث قرار دیا گیا ہے. اس طرح احادیث کی ہمارے پاس 3 اقسام جمع ہو جاتی ہیں: قولی، فعلی اور تقریری. تقریری سے مراد ہے وہ افعال جو آپ کے سامنے ہوئے اور آپ ان پر خاموش رہے، یعنی آپ نے قرار سکونت اختیار کی. اب حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے پھر ہم قرآن ہی کی طرف دیکھیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ محمد آیت 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اسی سے ہم حدیث کا درجہ متعین کرتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نور آیت 54، وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا. اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننے والے راستہ پا جائیں گے. تو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے وابستہ کر دی گئی ہے. ہمارے پیش نظر مقصد کیا ہے؟ آج ہم پہلی حدیث کرنے لگے ہیں نا، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ حدیث نبوی کو سمجھ کر ترجمہ اور تشریح کر سکیں. آپ کی کتاب کے آخری صفحات پر یعنی پیج نمبر 72 اور 73 پر 12 احادیث دی گئی ہیں، منتخب احادیث. ان کو پڑھنا، سمجھنا ہے، ان کا فہم حاصل کرنا ہے
اور ان کی مدد سے آپ نے اس قابل ہونا ہے کہ آپ باقی احادیث کی کتب جب دیکھیں تو آپ کو وہ بھی سمجھ میں آئیں۔ مقصد ہماری آج کی نشست کا ہے کہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ احادیث کو سمجھ سکیں اور ان کا ترجمہ اور تشریح کر سکیں۔ آج کے لیے ہم نے پہلی حدیث آپ کی کتاب میں سے لی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ایگزام پیپر میں 2 احادیث آتی ہیں جن کا آپ کو لفظی ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ اس کا ترجمہ بھی ابھی سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر اس کی تشریح ہم اپنے عمل کے لیے سیکھیں گے تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائیں اور ہماری زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہوں۔ تو آج ہم پہلی حدیث دیکھتے ہیں پیج نمبر 72 کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر مبارک ہو تو درود شریف پڑھنا چاہیے ہے۔ جب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں ہمارے اوپر بھیجتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود پڑھنا چاہیے ہے، اور مختصر پڑھنا ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ آج کی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ حدیث لی گئی ہے مدرجہ ذیل کتب میں سے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اصول کافی۔ ترجمہ ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ جو نیچے نام دیے گئے ہیں یہ مختلف احادیث کی کتب کے نام ہیں، ان کتابوں کے نام ہیں جس میں احادیث جمع کی گئی ہیں۔ یہ حدیث لی گئی ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور اصول کافی سے۔ اب حدیث کا ترجمہ دیکھیں۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس کے الفاظ پر غور کریں۔ انما، بے شک جو، الاعمال، اعمال ہیں، بالنیاتی، نیتوں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ وانما، اور بے شک جو بھی، لکل امرئ ہے، کچھ بھی جس کسی کے لیے ہے، ما نوا، جو اس نے نیت کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا نا؟ تو بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 پوائنٹس بہت کلیئر ہونے چاہیے ہیں۔ ایک کہ نیت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور نمبر 2 اعمال سے کیا مراد ہے۔ تو نیت کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو کرتے وقت دل میں کیا مقصد کار فرما تھا، پیش نظر کیا تھا، کیا حاصل کرنا چاہتے تھے آپ، ٹھیک ہے؟
تو یہ اس کے ہو گئے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. اور پھر اعمال سے کیا مراد ہے؟ اعمال ہمارے وہ کام ہوتے ہیں جو ہم ارادتاً کرتے ہیں، اس لیے ان پر گناہ یا ثواب یا جواب دہی ہوگی. ٹھیک ہے، جو بھول چوک ہو جاتی ہے وہ معاف ہو سکتی ہے. اگر بھولے سے، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہوتا ہے، آپ غلطی سے پانی پی لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ آپ نے ارادہ کر کے نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو کام آپ ارادہ کر کے کرتے ہیں وہ آپ کے اعمال ہوتے ہیں، اس پر گناہ یا غلط کام ہوگا تو گناہ ہوگا، اچھا کام ہوگا تو ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، اب نیت کو اچھی طرح سے خالص کرنے کے لیے اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں، اس کی ذرا گہرائی میں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے صحابی نے ایک کمرہ، ایک حجرہ بنایا اور پھر آپ کو دعوت دی کہ آپ اس میں آئیں برکت کے لیے. آپ جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ دیوار میں ایک سوراخ، ایک روشن دان کھلا چھوڑ دیا گیا ہوا تھا. آپ نے صحابی سے پوچھا کہ یہ سوراخ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا روشنی کے لیے یا ہوا کے لیے. تو آپ نے اس سے جواب میں عرض کیا کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا یا روشنی رک نہیں جانی تھی. اس سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ آخرت کی نیت یا ثواب کی نیت یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو جو اس کے دنیاوی فوائد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہیں، مزید آخرت میں اجر ملے گا. اور اگر کوئی شخص کام کرتے وقت نیت صرف دنیا کے فائدے کی کرتا ہے تو اس کو دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اپنے اس عمل کا. مثال کے طور پر ایک شخص ہجرت کرتا ہے، یہاں سے امریکہ چلا جاتا ہے. اب اس کا ارادہ کیا ہے؟ اگر وہ تبلیغ کرنے کے ارادے سے گیا ہے، دین اسلام کو پھیلانے کے ارادے سے گیا ہے تو اس کو اسی لحاظ سے ثواب ہوگا. لیکن اگر وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے گیا ہے یا جاب حاصل کرنے کے لیے یا کسی شادی کرنے کے سلسلے میں، تو پھر اس کے وہ دنیاوی کام تو ہو جائیں گے لیکن اس کو آخرت کا ثواب نہیں ملے گا. آخرت میں اس چیز کا ثواب نہیں ملے گا کہ اس نے اتنا لمبا سفر کیا اور نئی جگہ جا کے رہائش پذیر ہوا. جبکہ وہ شخص جو تبلیغ کے ارادے سے یا اللہ کے دین کو پھیلانے کے ارادے سے وہاں گیا، اس کو آخرت کا ثواب ہوا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس کے مقدر میں لکھ دیا تو اس کو ڈگری بھی مل جائے گی، اس کو جاب بھی مل جائے گی، اس کی کہیں کہیں جو بھی شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوگا وہ بھی پورا ہو جائے گا. لیکن ایک اضافی چیز جو کہ ہمارا خاص مقصد ہونا چاہیے وہ آخرت ہے، آخرت بھی مل جائے گی. اس لیے نیت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے. ایک شخص ایک فلاحی ادارہ بناتا ہے دکھاوے کے لیے یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو دنیا کا مقصد ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. اور ایک شخص فلاحی ادارہ بناتا ہے اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا یہ صدقہ قبول ہوگا، اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی. تو اعمال جو ہے اس کے اجر یا اس کے نتائج کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. اور عمل کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے ارادے کے مطابق جو ہم کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں یا زبان سے، وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اس لیے جتنی خالص نیت ہوگی اتنے اچھے اعمال ہوں گے اور اتنا ہی اچھا اجر ملے گا. اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس حدیث کے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، نیت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں. نمبر 2، اعمال سے کیا مراد ہے. تو نیت کے لغوی معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ کسی بھی عمل کو کرتے وقت دل میں کار فرما مقصد کیا ہے، انسان کے پیش نظر کیا ہے، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ.
یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو نیت کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو پتہ لگ گئے ہیں۔ اب اعمال سے کیا مراد ہے؟ اعمال ہمارے وہ کام ہوتے ہیں جو ہم ارادتاً کرتے ہیں، اس لیے ان پر گناہ اور ثواب یا جواب دہی ہوگی، یعنی احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو غلطی ہو جاتی ہے یا سہو ہو جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی ارادہ کر کے غلط کام کرتا ہے اس پر پکڑ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر روزے کی نیت ہے اور انسان بھولے سے کچھ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیت کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے ہمارے اعمال میں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس حدیث کو خوش خط لکھنے کی پریکٹس کریں اور اس کو زبانی یاد کریں۔ اور ابھی جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس مزید ہے، اس میں آپ لوگ واٹس ایپ پر مجھ سے کویشچن آنسر کر سکتے ہیں، کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو مزید ایکسپلین کر کے اس حدیث کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو باقی کبھی آپ کو حدیث کا فہم حاصل کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اپنے واٹس ایپ پر میرے ساتھ رابطہ کریں، جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یو آر ویری ویلکم، مور دین ویلکم۔ اور باقی لیکچر کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔ تو اب اتنا سمجھ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس ایک حدیث کو خوش خط لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی، اس کا بامحاورہ اور لفظی ترجمہ دونوں آپ کو آنی چاہیے۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 2 احادیث آتی ہیں آپ کے ایگزام میں جن کا آپ کو ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اور 2 نمبر ایک حدیث کے، 2 نمبر دوسری حدیث کے، 4 نمبر کا یہ کوشچن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع سے آپ اس طرح سے تیاری کریں کہ آپ کا عمل پر بھی اثر پڑے اور آپ کے ایگزام میں بھی اچھا رزلٹ آئے۔ تو ابھی آج کے لیے ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو اسی ٹاپک، نیت کے ہی ٹاپک پر مزید احادیث سناتی ہوں جن کو آپ سمجھیں اور پھر ہم ڈسکشن کریں گے فار نیکسٹ فیو منٹس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل کا اجر اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ لہٰذا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہجرت کی یا کسی خاتون سے شادی کی خاطر کی، اس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 54 ہے۔ پھر النوائی کی حدیث نمبر 6 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر ایک کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو صحت مند ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مفسد ہو جائے، بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، بے شک وہ قلب ہے، دل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہوگا۔ یہاں پر مراد ہے روحانی بیماریاں جو دل میں جگہ پاتی ہیں، جیسے حسد، تکبر، منافقت، نفرت، عداوت۔ یہ نیتوں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دل صاف رکھنے کو کہا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، بلکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک حجرہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ وہاں تشریف لائیں تاکہ برکت ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ نے دیکھا وہاں ایک روشن دان تھا۔ آپ نے پوچھا اس صحابی سے کہ یہ جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی ہے؟ تو اس نے کہا تاکہ روشنی آئے یا ہوا آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا یا روشنی رک تو نہیں جانی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر ہماری نیت صحیح ہوتی ہے تو ہمیں آخرت میں بھی اجر ملتا ہے، اور اگر ہم نیت درست رکھیں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی۔ جب ہم آخرت کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا ہماری کھو نہیں جاتی، وہ ہمارا حصہ ہمارے مقدر کے مطابق ہمیں ملتا ہے، لیکن پلس آخرت مل جاتی ہے۔ اس لیے نیتوں کا بہت زیادہ رول ہے ہماری زندگی میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص آیا جو بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور کالے سیاہ اس کے بال تھے، اور اس پر مسافر ہونے کی کوئی علامت لگ نہیں رہی تھی کہ یہ صحرا میں سفر کر کے آیا ہے، اور میں اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ اس بستی مدینہ کا بھی نہیں تھا۔ مدینہ کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ کی۔ وہ شخص آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھنا اور پھر نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا، اور اللہ توفیق دے تو حج کرنا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی یا بری تقدیر کا اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اس طرح سے کرنا جیسے کہ اللہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ نظر نہیں بھی آتا ہم کو تو ہم تو اللہ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے پھر کہا کہ درست فرمایا، اور پھر پوچھا آخرت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ سوال کیا ہے اور جو جواب دے رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا کچھ نشانیاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور ننگے پاؤں پھرنے والے، کم لباس، بے گھر چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ وہ شخص یہ جان کر چلا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ جب لوگوں کو جواب نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، جو کہ نیتوں کی جگہ ہے، وہ درست ہوگا۔ ایمان درست ہوگا تو اسلام یعنی ہمارے عمل، نماز روزہ زکوٰۃ بھی درست ہوں گے۔ لیکن اگر پیچھے ایمان درست نہیں ہوگا، نیتیں درست نہیں ہوں گی، تو پھر جو اعمال ہوں گے وہ بھی وقتی ہوں گے، یا پھر کمزور ہوں گے، یا پھر ان میں منافقت، ریا جھلکے گی۔ اس لیے نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے مزید جو کچھ آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں ان ساری احادیث کی روشنی میں، اس پر ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کلاس ورک میں، اور ہوم ورک میں آپ نے یہ حدیث یاد کر کے آنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔